अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इंटरमीडिएट साल दुआ उर्दू ज़बान दुगम निसाबी किताब मेयार अदब में हिस्से नस्र में पहला सबक अफ़साना मंजूर है, जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटो हैं। और मंटो उर्दू के मशहूर अफ़साना निगार गुजरे हैं। 1912 में पैदा हुए, 1955 में उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही मशहूर अफ़साना निगार हैं। उनके कई अफ़साने मशहूर हुए। निसाबी किताब में उनका एक अफ़साना मंजूर के नाम से शामिल किया गया है। सबसे पहले हम अफ़साने की तारीफ़ समझते हैं कि अफ़साने की तारीफ़ क्या है। तो हम बुनियादी तौर पर ये जानते हैं कि हमारा उर्दू अदब दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक नज़्म और दूसरे नस्र। नज़्म की सारी असनाफ़ हैं, मसनवी, मरसिया, क़सीदा, रुबाई वगैरह। उसी तरह नस्र फैली हुई इबारत को कहते हैं जो जुमलों पर मुश्तमिल होती है। और नस्र की जो असनाफ़ है उसमें दास्तान है, नावल है, ड्रामा है, अफ़साना है, इंशाइया है, खाका है। तो हम इससे नस्र में सबसे पहले क्योंकि अफ़साना दिया गया है तो अफ़साने की तारीफ़ समझते हैं। अफ़साना फ़सानवी अदब की मकबूल नस्ली से है। फ़सानवी अदब से मुराद जिसमें कहानी होती है, अफ़साना से यानी कहानी। तो दास्तान में भी कहानी होती है, ड्रामे में भी कहानी होती है, नावल में भी कहानी होती है। लेकिन अफ़साना जो है फ़सानवी अदब की मकबूल नस्ली से है। उर्दू में दास्तान और नावल के बाद अफ़साना निगारी को फ़रोग़ हासिल है। दास्तान और नावल के बाद 20वीं सदी में ख़ास तौर से अफ़साना वो नसरी तहरीर है जिसमें हकीकी ज़िंदगी के कोई हिस्से को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। अफ़साने की ख़ास शर्त क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जो हकीकत में कोई वाक़या होता है उसको अफ़साना निगार अलग तरीके से बयान करता है कि वाक़या ख़याली नहीं होना चाहिए, कोई जादुई बात इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बयान है। अफ़साने में किसी एक पहलू पर ज़ोर दिया जाता है। ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं, कोई एक पहलू लेकर उसमें अफ़साने पर जोर दिया जाता है। अफ़साना मुख्तसर होता है जो एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, यानी आम तौर पर 5 से 10 सफ़हात का अफ़साना हो या 5 से 10 मिनट में पढ़ा जाए। असल में अफ़साने की सिंत इसलिए मकबूल हुई कि 20वीं सदी में ज़िंदगी में इंसान की मसरूफियात बढ़ गई, तो वो तवील दास्तानें और नावल नहीं पढ़ सकता था। तो उसे मुख्तसर वक्त में कोई ऐसी दिलचस्प कहानी पढ़ने को मिल जाए ताकि उसकी ख़यालात में उसे अच्छी लगे और उसे पसंद आए। तो वो वक्त की कमी ये अफ़साने की मकबूलियत का सबब बनी है। अफ़साने के अज्जाए तरकीबी में मौजू होता है कहानी किस उन्वान पर। प्लाट का मतलब है कि तरतीबवार जो है हिस्से का बयान। किरदार होते हैं जो लोग कहानी में बातचीत करते हैं, तो किरदार होते हैं उसमें। किरदारों के ज़रिए से कहानी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें किरदार। मुकाले में जो किरदार आपस में बात करते हैं उन्हें मुकाले में कहते हैं। ज़मा व मकान से मुराद एक कहानी किस ज़माने की है, अफ़साना किस ज़माने का है और किस इलाके का है। हैदराबाद का है, 20वीं सदी का है, 19वीं सदी। मंजर निकाल एक अफ़साना जो है क्योंकि हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होता है तो उसके अंदर मनाज़िर होते हैं। तकनीक होती है कि अफ़साना जो है पहले इब्तिदा होता है, दरमियान में कुछ कहानी आगे बढ़ती है और आखिर में वो अंजाम कहानी का एक अंजाम होता है। और अफ़साना पढ़ने वाले को महसूस होता है कि हाँ ये कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। वहदत तासुर, सारा अफ़साना एक वहदत में होना चाहिए। इधर उधर अफ़साना निगार भटकता नहीं है, बल्कि सिलसिलावार वो कहानी को अपने अंदाज से उसलूब कहानी पेश करने का एक अंदाज़ होता है। जिस अंदाज में लिखते हैं उसे उसलूब पर उन्वान, हर अफ़साने का एक उन्वान होता है। उन्वान देखकर भी लोग अफ़साना पढ़ने के लिए राग़िब हैं। ये अफ़साना के अज्जाए तरकीबी हैं। अफ़साना निगार ज़िंदगी के हक़ाइक़ से किसी एक पहलू का इंतख़ाब करते हुए उसे अफ़सानवी रंग देता है।
اب زندگی میں کئی واقعات ہوتے ہیں، اسی واقعے کو اگر بیان کیا جائے تو وہ رپورٹ کہلاتا ہے یا اخبار میں خبر ہوتی ہے۔ افسانہ نگار اس واقعے کو لے کر نئے انداز میں پیش کرتا ہے اور کرداروں کے نام بدلتا ہے، منظر نگاری بدلتا ہے اور بالکل یہ جو ہے سے فسانوی رنگ دیتا ہے، حقیقت ہوتے ہوئے بھی یہ فسانہ ہے۔ افسانے کا عنوان پکار دینے والا ہوتا ہے تاکہ قاری پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اردو میں پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، منٹو، عزیز احمد، عصمت چغتائی وغیرہ مشہور افسانہ نگار۔ یہ افسانے کی تاریخ تھی۔ اب ہم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا تعارف کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو 1912 اور 1955 اردو کے نامور افسانہ نگار گزرے ہیں۔ 11 مئی 1912 کو سمرانہ ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ منٹو ان کا خاندانی نام تھا۔ ان کے والد غلام حسن منٹو کشمیری پنڈت تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، بعد میں MAO مڈل اسکول میں داخل کیے گئے، لیکن تعلیم میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ میٹرک کے امتحان میں 3 مرتبہ ناکام تھے۔ انہوں نے 1931 میں امتحان کامیاب کیا۔ ہندو سبھا کالج میں FA میں داخلہ لیا۔ یہ FA جو ہے انٹر کے برابر ہوتا ہے، لیکن ناکام رہے۔ علی گڑھ میں کچھ عرصے تعلیم حاصل کی، بمبئی جا کر فلمی دنیا سے وابستہ۔ اس زمانے میں اکثر اردو کے قلمکار، ادیب، شاعر بمبئی میں آتے تھے، فلموں میں کہانیاں لکھے اور نظمیں، گیت وغیرہ لکھے تو انہیں پیسے ملتے تھے اور فلمیں بھی بنائی۔ اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے۔ ان کا پہلا افسانہ تماشا تھا جو امرتسر کے ہفت روزہ اخبار خلق میں شائع ہوا۔ منٹو ایک بلند پایہ افسانہ نگار تھے۔ ان کے یہاں افسانوں کے عمدہ فنی نمونے ملتے ہیں۔ انہوں نے افسانے کی زبان کو تکلف سے آزاد کیا۔ تکلف سے مراد یہ ہے کہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ بیان، بالکل جو حقیقی زندگی میں جیسے بات چیت ہوتی ہے وہ انہوں نے اس میں پیش کی۔ اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ دنیا کے گمراہ اور منفی کرداروں کے حامل لوگوں کو اپنے افسانوں میں جگہ دے کر انہوں نے سماجی اصلاح کی کوشش کی۔ منٹو کے بارے میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے جو باتیں انسانی زندگی میں چھپانے کی ہوتی ہیں، اندر گھر کے اندر کی باتیں ہیں، اور سماج کے جو بد کردار لوگ ہیں، جو شرابی ہوتے ہیں یا جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جسم فروش ہوتے ہیں، ان کا بیان اپنے افسانوں میں اس لیے کیا کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم لوگ کرتے تو ہیں لیکن اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، تو منٹو نے ایسے کرداروں کو پیش کیا۔ انہوں نے سماجی اصلاح کی کوشش کی۔ اس طرح جو ہے کہ منٹو کا کہنا تھا کہ گندگی ہمارے جسم میں بھی ہوتی ہے، دماغوں میں بھی ہوتی ہے، ماحول میں بھی ہوتی ہے۔ اب ہم گندگی کو بیان نہ کریں تو پھر کیسا ہو؟ تو انہوں نے جو ہے اصلاح کی خاطر یہ سب کیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں، بو، ہتک، بابو گوپی ناتھ ان کے مشہور افسانے۔ ان کے جملہ 27 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں دھواں، نمرود کی خدائی، شیطان، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، سیاہ حشی اور لذت یہ سب مشہور ہیں۔ 18 جنوری 1955 کو 43 سال کی عمر میں لاہور میں قید تھا۔ شراب پیتے تھے، سگریٹ وغیرہ کی عادت تھی، پاکستان چلے گئے تھے۔ 2013 میں حکومت پاکستان نے بعد از مرگ یعنی انتقال کے بعد انہیں وہاں کا مشہور ایوارڈ نشان امتیاز عطا کیا۔ یہ منٹو کے حالات زندگی تھے جو اردو کے مشہور افسانہ نگار گزرے ہیں، اور انہوں نے زندگی سے ایسی حقیقتوں کو پیش کیا جو عام انسان اسے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ ان کا ایک افسانہ منٹو منظور ہے۔ تو منظور ایک کردار کا نام ہے۔ ہم نے یہ نصابی کتاب میں جو افسانہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے افسانہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ جب اسے اسپتال میں داخل کیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ افسانہ کہانی میں ہوتا ہے کہ ایک تھا منظور، اب وہاں سے کہانی شروع، لیکن یہاں پر اسے کہا۔ ابھی ہمارے دماغوں میں آتا ہے یہ کون ہے۔ یہی جو ہے کہانی کا فن ہے افسانے کا، کہ اب ہمارے اندر دلچسپی پیدا ہوتی جانے کے آخر کسی ہسپتال میں داخل، تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ نئے مریض صبح سے پہلے مر جائے۔ اب یہ جو داخل ہوا تھا اب تو اس کو آکسیجن لگائی گئی تھی اور سیریس معاملہ تھا۔
اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پڑپڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقت سے چلتی۔ اب یہ منظر جو ہے ایک دواخانے کا ہے جہاں پر ایک مریض داخل ہوا ہے جو سیریس ہے، اسے آکسیجن پر رکھا ہے۔ ابھی کون ہے آگے پتہ نہیں۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، ایک لحظے کے لیے اسے چین نہیں ملتا تھا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لیتا۔ رنگ اس کا ہلدی کا گابھے کی طرح زرد تھا، یہ ہلدی جو ہوتی ہے اس طرح۔ آنکھیں اندر دھسے ہوئی، ناک کا بانسا، برف کی ڈلی سارے بدن پر اشک۔ اب یہ مریض کیسا ہے اس کیفیت کو یہاں پر افسانہ نگار نے بیان کیا۔ پیلا رنگ ہو گیا تھا، اندر ہو گئی تھی آنکھیں، اور بالکل جو ہے جسم میں کپ کپاہٹ تھی، راشا۔ ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کاٹی، مریض جو ہے درد میں ڈوبی، آکسیجن برابر دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئے تو اسے کس قدر افاقہ ہوا اور نڈھال ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، ابھی تک پتہ نہیں چلا یہ کون ہے۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے جسے کورونری تھرمبوسس کہتے ہیں۔ جو افسانہ نگار کو پتہ ہے کہ یہ دل کی رگوں کا جو عارضہ ہوتا ہے، اس کے اندر جیسے وال بلاک ہو گیا، ہم سب سنتے ہیں، رگیں موٹی ہو جاتی ہیں، دوران خون آسان نہیں چلتا ہے۔ تو جب دل کی رگیں سوکھ جائیں تو اس مرض کو کورونری تھرمبوسس کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو مریض ہے اس کا نام پتہ نہیں ہے، اس کو دل کا عارضہ ہے اور وہ اس لیے دواخانے میں شریک۔ یہ بہت مہلک ہوتا ہے، اکثر ہارٹ اٹیک کے مریض جو ہارٹ آنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، اٹیک میں ان کا انتقال ہے۔ جب وہ اٹھا تو اس کو ٹیکے لگائے، ٹیکے سے مراد انجیکشن۔ اس کے بدن میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا۔ ابھی افسانہ نگار بیان کرتا، ہلکا ہلکا درد، شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے جیسے رات بھر کوئی ان کو کوٹتا رہا۔ جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی مگر نقاہت کمزوری کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا، ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جس کا کردار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو یقین تھا کہ وہ مر جائے، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے۔ یہ اکثر سیریس مریضوں کو دکھاتا ہے۔ اس کی عمر 20 برس کی قریب۔ اب دیکھیں اس کو، نوجوان ہے، 20 سال کا ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہے اور دواخانے میں شریک ہے۔ ان برسوں میں اس نے کوئی ایسی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت میں اسے یاد نہ آتی، اور اس کی صعوبت میں اضافہ۔ 20 سال کی عمر میں وہ تکلیف ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو بچپن میں ہی داغ مفارقت دے، یتیم ہو گیا۔ معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی، بس ویسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کاٹا اس عمر تک پہنچ گیا، اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہانہ انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزارا۔ کہ منٹو نے جس وقت افسانہ لکھا اس حساب سے 25 روپے مہینہ اس کی تنخواہ تھی اور 20 سال کا تھا، اور اسی طرح زندگی گزار رہا۔ دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی اچھی نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لایا، بیمار تھا تو کوئی نہ کوئی بیماری رہتی۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، یعنی انجیکشن لگ چکے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی۔ دل کا درد کسی قدر کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا۔ اب جو دواخانے میں شریک کیے بعد اب اس کی حالت کچھ سدھری۔ وہ ایک بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے، یہ جو بیڈ ہوتے ہیں اس پر کر۔ نرسیاں اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اس کے داہنے ہاتھ 9-10 برس کا ایک لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ تمتما رہا۔ اب یہاں سے منظر بدلتا ہے۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ یہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ جواب۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی، بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا تو اس نے کہا، اللہ کا شکر۔ لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا، آپ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم جو مریض ہوتے ہیں جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو تسلی دینا کہ آپ اچھے ہیں۔ اب یہاں سے تعارف شروع، آپ کا نام کیا ہے؟
लड़का जो 10 साल का है वो ये हार्ट पेशेंट से पूछता है आकर, मेरा नाम, नए मरीज ने मुस्कुराहट बराबर से देखा, मेरा नाम अख्तर है। ये जो है 10 साल का लड़का वो अख्तर बोल रहा है, मेरा नाम मंजूर है। ये कहकर उसने एकदम करवट बदली और उस नर्स को पुकारा जो इधर से गुजर रही थी, आप आ जाए। ये 10 साल के बच्चे में दिल के मरीज में तबो थी। 10 साल के बच्चे का नाम अख्तर है और ये जो मरीज़ है उसका नाम मंजूर है। अब आपका तारुफ हो गया कि अफसाना मंजूर एक ऐसे मरीज़ का किस्सा है जो दिल का मरीज़ है, यतीम है और उसकी उम्र 20 साल है। 25 रुपये महीना पर वो काम करता है। लेकिन आप देखिए दवाखाने में क्या मंजर, नर्स रुक गई, मंजूर ने माथे पर हाथ रखकर इसको सलाम किया, नर्स करीब आ गई और उसे प्यार करके चली बच्चे। थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट हाउस सर्जन आया, मंजूर ने इसको भी सलाम किया, डॉक्टर जी अस्सलाम। अब यहाँ पर मंजूर का किरदार सामने आता है कि वो सबसे दवाखाने में अच्छी तरह था। डॉक्टर सलाम का जवाब देकर उसके पास बैठ गया और देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बातें करता रहा जो अस्पताल के बारे में थी। मंजूर को अपने वार्ड के हर मरीज से दिलचस्पी। मंजूर आया, दवाखाने में 2-3 दिन है, ऑक्सीजन चढ़ा रहे थे, इंजेक्शन दिए, कुछ हालत सुधरी, उसकी दिल का मरीज़ है। लेकिन उसकी कैफियत क्या है कि हर मरीज़ से दिलचस्पी थी। उसको मालूम था किसकी हालत अच्छी है, किसकी हालत ख़राब है, कौन आया कौन गया। सब नर्सें उसकी बहनें थी। अब ये जो है उसका रवैया है, सबको बहनें समझता था और सब डॉक्टर उसके दोस्त। दवाखाने में अक्सर मरीज़ परेशान रहते हैं, लेकिन मरीज़ों में कोई चिच्चा था, कोई मामू और कोई भाई, ये सब रिश्ते बना ले। सब उससे प्यार करते थे। उसकी शक्ल और सूरत मामूली थी मगर उसमें गैर मामूली कशिश थी। हर वक्त उसके चेहरे पर तमतमाहट फैलती रहती जो उसकी मासूमियत पर हाले का काम भी थी। वो हर वक्त खुश रहता था। मरीज़ है लेकिन हमेशा खुश रहता था। बहुत ज़्यादा बातूनी था मगर अख्तर को, हालांकि वो दिल का मरीज़ था और इस मर्ज़ के बाद बहुत चिड़चिड़ा हुआ था, उसकी आदत खिलती नहीं। क्योंकि इसका बिस्तर अख्तर के पास था इसलिए थोड़े थोड़े वक्त के बाद इससे गुफ्तगू शुरू कर देता जो छोटे छोटे मासूम जुमलों पर भाईजान आपके बहन भाई हैं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। आपके दिल में अब दर्द तो नहीं होता, मुझे नहीं मालूम दर्द का ऐसा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दूध ज़्यादा पिया। मैं डॉक्टर से कहूँगा वो आपको मक्खन भी दिया कर। बड़ा डॉक्टर भी उसे बहुत प्यार करता था। सुबह जब ग्राउंड पर आता तो कुर्सी मंगाकर उसके पास थोड़ी देर तक ज़रूर बैठता और उसके साथ इधर उधर की बातें। उसका बाप दर्जी था। दोपहर को 15-20 मिनट के जाते, ये बच्चे का जिक्र है। सख्त अफरा तफरी के आलम में उसके लिए फल वगैरह लाता और जल्दी में उसे खिलाकर उसका सर पर मोहब्बत का हाथ फेरकर चला जाता। शाम को उसकी माँ आती और बुरखा ओढ़े देर तक उसके पास बैठी। अख्तर ने इसी वक्त उससे दिली रिश्ता कायम कर लिया जब उसने इसको सलाम किया। इससे बातें करने के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दूसरे दिन रात की खामोशी में जब से सोचने का मौका मिला तो उसने महसूस किया कि इसको जो वाक़ा है मंजूर का मौजूद है। मंजूर क्या करता है, अख्तर की दिल बहलाई। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान था। मंजूर ने इसको बताया था कि जब उसे बिस्तर पर लिटाया तो उसकी नब्ज़ करीब करीब गायब थी। उसने दिल ही दिल में कई मरतबा दुआ मांगी थी कि खुदा इस पर रहम करे। ये इसकी दुआ का नतीजा था कि वो मरते मरते बच गया। ये अख्तर सोच रहा था, लेकिन उसको यकीन था कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए कि उसका मर्द बहुत मौलिक था। बहरहाल अब उसके दिल में इतनी ख्वाहिश ज़रूर पैदा हो गई थी कि जिंदा रहे। मंजूर से उसका रिश्ता फ़ौरन ना टूट गया। 2-3 रोज़ गुजर गए। मंजूर हज़रत मामूल सारा दिन चहकता रहता था। कभी नर्सों से बातें करता, कभी डॉक्टरों से, कभी जमेदारों से। ये भी उसके दोस्त। अख्तर को तो ये महसूस होता था कि वार्ड की बदबूदार फिज़ा का हर ज़र्रा उसका दोस्त और जिस शय की तरफ देखता फ़ौरन उसकी दोस्त। 2-3 रोज़ गुजर जाने पर अख्तर को जब मालूम हुआ कि मंजूर का निचला धड़ मफलूज है तो उससे सख्त सदमा पहुँचा। अब ये मंजूर के बारे में एक नई बात है कि निचला धड़ उसका मफलूज है, यानी पेट के नीचे से पैरों तक। इससे हैरत की हुई कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो खुश हो रहे थे। बातें जब उसके मुँह से बुलबुलों की बानी निकलती तो उन्हें सुनकर कौन कह सकता था कि उसका निचला धड़ गोश्त का बेजान लोग पड़ा। अख्तर ने उससे इसके वालिद के मुतालिक कोई बात नहीं की, इसलिए कि उससे इसी बात के मुतालिक पूछना बहुत बड़ी हिमाकत होती।
جس سے وہ ختم بے خبر معلوم ہو، لیکن اسے کسی اور ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے بعد ایک دم اس کا نچلا گھر مطلوب ہے۔ اب یہاں جو پلاٹ ہے اس میں افسانہ نگار کو بتانا چاہیے کہ یہ فالج کیسے ہے۔ افسانہ نگار کو پتہ ہونا چاہیے کہ فالج کی وجوہات ہے کہ اچانک بی پی کم ہو گیا، یہ رگوں میں گرم اور سرد کا جو معاملہ ہے، تو باہر سے کھیل کے آیا تھا، ٹھنڈا پانی نہا لیا، یہ مفہوم ہے، یہ ریزن جو ہے حقیقت ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، ان کو بہت دکھ ہوا، شروع میں حکیموں کا علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود، آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا کہ باقاعدگی اس کا علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے۔ اب یہ سارے منظور کا تفصیلات ہیں کہ اس کو فالج کا علاج کرایا گیا تھا پہلے، لیکن جو ہے وہ اس کا علاج نہیں تھا، شروع میں علاج اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء ہڈوڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنے شدید علالت سے سیکھ لیا۔ اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے۔ اب یہ منظور کے بارے میں ہے، یہ فالج اب جانے والا نہیں ہے، تو اس نے فالج کے ساتھ ہی خوش رہنے کا یہ گر سیکھا۔ اختر پر پھر دورہ پڑا، بچہ جو ہے اور وہ جو ہے دل کا مریض پھر سے پریشان کہ پھر یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دار خطرناک تھا، مگر اس نے صبر و تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے دکھ درد سے غافل رہنے کی۔ یہ اختر جو دل کا مریض ہو گیا تو وہ جو ہے منظور کی جو حوصلہ افزائی سے ذرا تسلی کے ساتھ جینے کا۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اختر کو نہیں بچا سکتی۔ نرس نے صبح سویرے سے دوسری نرسوں میں سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نس سنبھل چکی، وہ زندہ تھا، اختر زندہ تھا۔ منظور کی حوصلے موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب سونے لگا تو اس نے نیم بندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محو خاص، اس کا چہرہ دمک رہا۔ اختر نے اپنے کمزور اور نہیں دل میں اس کی پیشانی کو چومن سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا، اس کے متعلق نرس سے کہہ رہا تھا، آقا اختر بھائی جان کو جگہ دوا کا وقت ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دی، اچھا دیکھیں۔ اب منظور جو ہے اختر کے بارے میں سنا۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بہت خوش ہو کر اس نے بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نفات پر لہجے جاتے، وعلیکم السلام بھائی جان، آپ بہت سوئے۔ ہاں شاید ایک نرس آپ کے لیے دوا لائے تھے، ساری گفتگو ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نہیں دل کو تکلیف پہنچا، یہ جو ہے منظور کی حالت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پکی اس کی طرح چہکنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ تم نے کیا خدا سے دعا مانگی تھی؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی بس کافی تھی، مجھے معلوم تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے لہجے میں کہا۔ اختر نے اسے دراز پھیر نے کہا، تم دوسروں سے کہتے ہو پر ٹھیک ہو جاؤ، خود ٹھیک ہو کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے چلنے پھرنے لگو، دیکھیے نہ اب میں نیچے اوپر کھسک سکتا ہوں۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور، یا واہ، 1 مہینہ کیا ہے، نہیں گزر جائے۔ منظور نے چٹکی بجائے اور خوش ہو کر ہنس پڑا۔ 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ اس دوران میں اختر پر دل کے 3 دورے پڑے جو شدید نہیں تھے، اب اس کی حالت بہت بہتر تھی، نقاہت دور ہو رہی تھی، اعصاب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے۔ کوئی انجیکشن نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا گھٹ بالکل ناکارہ ہو چکا۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت کے بے جان بکھوڑے میں زندگی کی آسان۔ اختر اور منظور کی دوستی بڑھ گئی۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی، یعنی منظور کی باتوں سے ہی اختر اچھا ہو رہا تھا۔
اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے جن کے سائے میں اتنی دیر تک کھوٹی کھوٹی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی قنوتیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی، قنوتیت رجائیت یہ جو دل کی کیفیت ہے وہ بدل گئی۔ اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے باہر نکلے اور ایک نئی صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کرے۔ اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کے جسم کے مفلوج حصے پر روز مالش ہوتی تھی، بجلی لگائی جاتی، جو وقت گزرتا گیا اس کے خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہوتی تھی۔ یہ بات اختر کے لیے حیرت اور الجھن کا باعث تھی۔ یہ اصل میں منظور فالج والا ہے اور اختر ہارٹ والا ہے۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور وہ جلد تندرست ہو جائے گا، مگر اسے سخت صدمہ پہنچا، وہ گھر جانا نہیں چاہتا۔ دل لگ گیا تھا اس کا دواخانے میں۔ اختر نے جب سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں میں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتے ہیں، ماں ہمسائی کے ہاں جگہ کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں؟ یہ منظور ہے۔ اختر نے اس سے بڑے پیار سے کہا تم اچھے ہو جاؤ کہ منظور میں چند دن کی بات ہے کہ تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کر اسکول جایا کرو۔ نہیں، منظور نے کمبخت سے اپنا سدا تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا، دیر تک وہ اسے چمٹاتا پسکارتا رہا۔ آخر اس کی آواز گلے میں رن گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کے ریلیز کا آرڈر دے دیا، اختر اچھا ہوگا جو دل کا لگا۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اتنی رات باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر ذمہ دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہا۔ منظور جو ہے اس کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کی فالج کا علاج ہوگا، گھر جاؤ، اور جانا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر اختر منظور کی بات سے اچھا۔ رات کو وہ بھی اختر سے دیر تک خوشی سے گھر کو ننھی معصوم باتیں کرتا رہا۔ آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہو جائے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کی صحت کے لیے صرف دل سے دعائیں مانگ کر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں، اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہے۔ اب یہ سارا منظر ہے۔ منظور جو ہے یہ اختر کے جانے سے پریشان تھا کہ اختر جانے والا ہے۔ اب ہم افسانے میں انجام کی طرف جاتے ہیں کہ سوچتے سوچتے اختر سو گیا اور نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی پھر رہی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا، اس پر اس کی بجائے بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں رات میں کیا منظر ہوا۔ منظور اور اس کی بدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آتا صبح اس کو چھوڑ اختر کی جذبات ہے، اپنی زندگی میں تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر سب دل و دماغ سے محو کر لیتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ منظور کے السلام علیکم سننے سے پہلے مر جاتا۔ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کر جاتی ہے وہ کس منہ سے اٹھا کر اسپتال لے جائے گا؟ اختر کل صبح جانے والا ہے اور آج رات میں وہ سوچ رہا ہے کہ منظور کو چھوڑ کر کیسے جائے گا۔ منظور کی باتوں سے اچھا اب صبح کیا ہوا دیکھیے۔ سو گیا تھا یہ اختر، صبح دیکھا تو منظور کے چارپائی پر ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اب یہ اچانک اٹھ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا، منظور کہاں؟ نرس رکی، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا کیونکہ اس کی جگہ لینے والا نیا مریض داخل کر گیا۔ اس سارے افسانے میں منظور کی شخصیت بیان کی گئی کہ وہ سب مریضوں کا دل بہلاتا تھا، لیکن جب انجام ہوتا ہے تو اختر ہی بچ جاتا ہے اور منظور کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہم جو ہے افسانہ منظور کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ یہ منٹو کا تعارف ہے۔ منٹو نے افسانے میں ایک 10 سالہ معصوم لڑکے کا حال بیان کیا ہے جو فالج کا شکار تھا۔
اور 1 مہینے سے دواخانے میں زیر علاج تھا۔ منظور کو فالج تھا اصل میں۔ اس کے پڑوس میں ایک 20 سالہ نوجوان مریض اختر دل کے عارضے کے سبب دواخانے میں منظور 10 سال کا ہے، اور جو دل کا مریض اختر ہے وہ 20 سال کا۔ اسے دل کے رگیں سوکھ جانے کا عارضہ تھا، جس کے سبب اس کے سینے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ جب وہ دواخانے میں شریک ہوا تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر اسے آکسیجن دے رہے تھے۔ منظور ایک بڑے وارڈ میں شریک تھا جہاں کئی مریض شریک تھے۔ شام کے وقت جب اختر کی گاڑی میں کچھ افاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پلنگ پر ایک لڑکا شریک ہے۔ اختر نے اسے سلام کر کے اس کی خیریت دریافت کی۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اس کا نام منظور ہے۔ منظور باتوں سے مریضوں کا دل بہلاتا تھا۔ اختر سے بھی اس نے خیریت دریافت کی۔ منظور اختر کی ہمت بتاتا تھا کہ وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ منظور کو دواخانے میں شریک ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ وہ نرسوں کو بہن کہتا، وہ بھی اس سے اچھے انداز سے پیش آتی۔ وہ ڈاکٹروں سے بھی باتیں کرتا تھا۔ اختر سے بھی اس نے اس کی گھرانے اور دیگر مصروفیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اختر کی صحت میں کچھ افاقہ ہوا تو اسے لگا کہ منظور کے اچھے برتاؤ سے اس کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ ادھر منظور کے چرچے سارے دواخانے میں تھے۔ اختر کو بعد میں معلوم ہو کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے۔ بچپن میں کھیل کر واپس آنے کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی نہا لیا تھا، جس سے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کے والدین نے اس کا کافی علاج کرایا لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکا تھا۔ مفلوج ہونے کے بعد وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اختر دل کا مریض تھا اور اس کے دل پر دوڑے پڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس تھے، لیکن اختر منظور کی ہمت اور حوصلہ دے کر جینے کی آرزو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ منظور روز اختر کو دلاسا دیتا۔ وہ خود 1 مہینے سے فالج کے علاج کے سلسلے میں دواخانے میں شریک تھا، لیکن وہ دل کا مریض اختر کو دلاسا دیتا رہتا کہ تم اچھے ہو جاؤ۔ ادھر منظور کے فالج کا علاج ہوتا رہا۔ ڈاکٹر اس کے پیر کی مالش کرتے، اسے بجلی کے جھٹکے دیتے۔ ایک دن ڈاکٹروں نے منظور کے والد کو بلا کر کہا کہ اب اسے گھر لے جائیے، اس کا علاج مکمل ہو گیا، باقی علاج گھر پر ہو۔ ادھر اختر کو بھی ڈاکٹروں نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دل کے عارضے سے روبہ صحت ہوتا تھا۔ منظور سے جدائی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر منظور بھی گھر جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا دواخانے میں دل لگ گیا تھا۔ اختر نے کہا کہ منظور گھر جاؤ، بہت جلد تم چلنے پھرنے لگو۔ دواخانے سے گھر جانے سے 1 رات قبل اختر اسی سوچ میں گم تھا کہ منظور کی باتوں نے اسے جینے کا حوصلہ دیا، ورنہ وہ تو مر چکا ہوتا۔ صبح وہ دیر تک سو کر اٹھتا تو دیکھا کہ منظور کے پلنگ پر کوئی دوسرا مریض ہے۔ اس نے نرس سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ صبح سویرے منظور کا انتقال ہے۔ اختر کو لگا کہ اسے پھر دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن وہ گہرے صدمے کے ساتھ دواخانے سے گھر واپس ہو رہا ہے اور اسے یہی احساس ہوتا رہا کہ جس نے اسے جینے کا حوصلہ دیا تھا وہ آج اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اختر ٹھیک ہو گیا اور دواخانے سے رخصت ہو گیا۔ مرکزی خیال منٹو نے افسانہ منظور میں ایک معصوم فالج کے مریض منظور کے کردار کو پیش کیا ہے، جو اپنی باتوں سے دوسرے مریضوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ اس نے دل کے مریض اختر کو جینے کا حوصلہ سکھایا، لیکن جب وہ دواخانے سے گھر جانے کے قریب تھا تب اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اختر دل کے مریض ہونے کے باوجود شفا یاب ہو کر گھر واپس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ علاج سے زیادہ منظور کی باتوں نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ منظور کا کردار اس افسانے کی جان ہے۔ تو بنیادی طور پر منٹو نے اس افسانے میں ایک فالج زدہ بچے منظور کے کردار کو پیش کیا ہے، جو فالج ہونے کے باوجود ہنستا بولتا رہتا ہے۔ دواخانے میں اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ افسانے کے انجام میں منظور کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، پھر بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اختر جسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہارٹ کے مرض میں اب نہیں بچے گا، وہ منظور کی باتوں سے اچھا ہو کے دواخانے سے بھی گھر واپس جاتا ہے۔ تو یہاں کرداروں کے تضاد ہے کہ ایک بیمار ہے جو اچھی باتوں سے اچھا ہو جاتا ہے، اور ایک ہنسمکھ انسان ہے جو ایک اچانک موت سے وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس افسانے سے یہ بھی ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مریضوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور انہیں حوصلہ دیں، اور زندگی میں ہم بھی ہنستے بولتے رہیں اور مریضوں کو بھی ہنسنے بولنے کے توقع دلاتے رہیں۔ اب اس افسانے کا جو فرہنگ ہے، لہجہ کے معنی لمحہ، گابھے نیا پتا لکڑی کا
राशा आसाबी बीमारी, कर्ब दर्द, नकाहत कमज़ोरी, सऊबत मुश्किल परेशानी, दाग मुफारिकत जुदाई का गम, इख्तिसार मुख्तसर का हाल दायरे अतराफ, खलती बुरा महसूस होना, धड़ जिस्म का निचला हिस्सा लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा, मफलूज अपाहिज नहीं कमज़ोर नातवा, तक़वियत क़ुव्वत बख्शना, मसीहा ज़िंदगी देने वाला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, हमसाए पड़ोसन, चार पाई पलंग सब। अब ये निसाबी किताब में ये अफसाना मंजूर के तहत मतन के हवाले दिए गए हैं कि पहला जो इबारत है, दिल में टीसें उठती, वो अपनी तंदुरुस्ती और बीमारी में कोई नुमाया फ़र्क महसूस न करता, क्योंकि सेहत उसकी कभी अच्छी नहीं थी। तो ये अख्तर के मर्ज़ के बारे में कहा गया है। इसकी सारी तफसीलात आपको लिखना है कि ये इबारत मंटो के अफसाना मंजूर से ली गई है। दूसरी इबारत जिसमें तुम दूसरों से कहती हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक होकर लग जाते। यहाँ अख्तर जो मंजूर को कहता है कि मंजूर तो दूसरों की हौसला अफजाई करता, तो अख्तर पूछता है कि तुम दूसरों को जो है कहते हो, खुद क्यों ठीक नहीं होता। तो मंजूर को पता था कि फालिज का जो है इलाज इतना जल्दी नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों की हौसला ये नई ज़िंदगी जो उसकी अता करदा थी, वो किस मुँह से उठाकर अस्पताल से बाहर गई। आखिरी में जो है अख्तर महसूस करता है कि वो मरने के करीब था, लेकिन मंजूर की बातों से उसे हौसला मिला था। ये इसके जज्बात हैं। बड़े डॉक्टर जी कहते थे कि तुम 1 महीने में चलने फिरने लगोगे। ये मंजूर के बारे में है कि जब अख्तर पूछता है तो सारी तफसीलात बयान करता है फालिज की, और उसमें कहता है कि बड़े डॉक्टर जी ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। इसका यकीन था, उम्मीद थी, लेकिन वो अच्छा होने से पहले ही इंतकाल कर गया। थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल से रुखसत होना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह लेने वाला नया मरीज़ दाखिल कर दिया। ये दवाखाने का माहौल है कि सुबह मंजूर जो 5 बजे मर गया था, उसके बेड पर एक नया मरीज़ बूढ़ा आ गया था। इसी तरह अख्तर भी जब दवाखाने से जाता है तो जाते जाते सोचता है कि उसकी जगह कोई और एक मरीज़ आ जाए। अब ये मुख्तसर सवाल जवाब है, मंजूर कौन था और उसको कौन सी बीमारी ला। ये मंजूर जो है 10 साल लड़का था और उसे फालिज की बीमारी थी। इसकी सारी तफसील अख्तर पर नोट लिखी। ये अख्तर जो है दिल का मरीज़ है, उसकी सारी तफसीलात। मंजूर क्यों दवाखाने से वापस घर जाना नहीं चाहता। अब मंजूर चूँकि माजूर था और वो घर गया तो जो है घर में उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए जो है वो दवाखाने में रहना चाहता था। उसके वालिद मुलाजिमत पर जाते थे, माँ बाप भी दोनों काम पे जाते थे। वकीला में दवाखाने में वो है नर्सों को बहन बोलता था, सब को जो है मरीज़ों को चाचा मामू कहते हुए वो दिल लगा लेता था। ये मुख्तसर अल्फाज में ये मुख्तसर सवाल हैं। मंजूर के माँ बाप क्या काम करते थे। वो बाप दुकान पर काम करता था, माँ पड़ोस में सिलाई का काम। मंजूर नर्स को क्या कहता था, बहन में था। दवाखाने का माहौल कैसा था, चहल पहल थी, मरीज़ आते जाते थे। मंजूर कैसे बीमार हो, फालिज के सबब वो खेल आके जो है खेल के ठंडा पाए। अख्तर को कौन सी बीमारी थी, कारोनरी थ्रोम्बोसिस, दिल का। अब ये जो है अफसाने का खुलासा भी हम पढ़े हैं और ये सारी तफसीलात अमली काम के तहत। ये अफसाना पढ़कर अपने तौर पर मुख्तसर कहानी लिखने की कोशिश करें। रोज़ाना के अहवाल लिखने से कहानी लिखने में सहूलत होती है। अपने करीबी दवाखाने का दौरा कीजिए और वहाँ के मरीज़ों की कैफियत बयान कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इस अफसाने के तहत हमको करना है कि हम मंटो के दीगर अफसाने भी पढ़ें ढूंढकर इंटरनेट से, और ये जो अफसाना लिखा गया है इस तरह के अफसाने लिखने की हम भी कोशिश करें। तो ये बुनियादी तौर पर मंजूर के किरदार पर मबनी अफसाना मंटो का था, जिसे आज हमने पढ़ा है।